अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अशरफिल अंबिया व अस्हाब अजमाइन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुँचे। दूसरी बैत अक़बा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मदीना चले जाने के लिए कहा। उन्होंने खुद हिजरत नहीं की क्योंकि अभी तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। सबसे पहले हिजरत करने वाले थे अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु। खुरैश ने दारुन नदवा में एक मीटिंग की। इस मीटिंग की तारीख 26 सफ़र 14 नबवत बताई जाती है। इसमें कई प्रपोजल्स पेश किए गए कि मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया जाए या उन्हें मार दिया जाए या कैद कर लिया जाए। अबू जहल की राय कबूल की गई, जो ये था कि हर कबीले का एक जवान आगे आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवारों से हमला करके मार दिया जाए ताकि ब्लड मनी भी उन सब में बढ़ जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के मंसूबों के बारे में बताया और कहा कि अल्लाह ने अब मक्का छोड़ने का हुक्म दिया है। उन्हें उस रात अपने बिस्तर पर सोने से मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले और अरेंजमेंट्स कर ली। उस रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर 11 कुरैश इंतज़ार में खड़े थे कि वो बाहर आएं और वो सब उन पर टूट पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने को कहा और अश्योरेंस दी कि वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, अपनी मुट्ठी में से डस्ट फूंकते हुए सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़ रहे थे। कुरैश उन्हें नहीं देख पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के पास गए और दोनों ने गारे सूर में पनाह ली। कुरैश को ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हैं और अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बिस्तर पर सो रहे थे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस रात यानी सफ़र की 27 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सूर में 3 रात रुके रहे। गारे सूर मदीना के बिल्कुल ऑपोजिट था, यानी मक्का से एक रास्ते से मदीना जा सकते थे तो बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता गारे सूर की तरफ जाता। कई लोग इन्हें मदद फराहम करते रहे, जैसे अब्दुल्ला बिन उरैकित इन्हें रास्ता गाइड करते क्योंकि वो रेगुलर हाईवे से तो नहीं जा सकते थे। आमिर बिन फुहैरा, जो कि अबू बकर के ग़ुलाम थे, उन लोगों को दूध लाकर देते और अब्दुल्ला बिन उरैकित के खदमों के निशानों को अपने बकरों का रेवड़ चरा कर मिटा देते। अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला और आतिफ उन्हें आकर पीछे हो रहे वाक़यात की खबर देते। मक्का में कुरैश ने ये ऐलान किया था कि जो भी मोहम्मद को पेश करेगा, जिंदा या मुर्दा, उसे 100 ऊँट बतौर इनाम दिए जाएंगे। वो अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और अस्मा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को टॉर्चर करते, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता निकलवाने के लिए। कुरैश के इनाम की तलब में सुराखा बिन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकला, पर जैसे ही वो करीब जाता उसका घोड़ा रुक जाता और आगे नहीं बढ़ता। उसने इसे अल्लाह की तरफ से वार्निंग समझी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ किया और चुप रहने को कहा। सुराखा वापस मक्का चला गया और ईमान ले आया। 8 रबीउल अव्वल को या फिर 23 सितंबर 622 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुबा पहुँचे। वहाँ 4 दिन रुके, मस्जिद खुबा तामीर की, नमाज पढ़ी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु अभी मक्का में ही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी गई अमानतों को उनके ओनर्स को लौटाकर 3 दिन बाद वो भी खुबा आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए 14 नबवत के साल मंडे के दिन, और अब ये साल फर्स्ट हिजरी कहलाएगा। जिस दिन वो एंटर हुए वो तारीख थी 2 या 12 रबीउल अव्वल। मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि कई लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं था। अल्लाहु अकबर के नारे पूरे मदीना में गूंजने लगे।
مدینہ کا ہر شخص چاہتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے گھر کے پاس بھی ان کا اونٹ رکے گا وہ وہیں رہیں گے۔ ابو ایوب انصاری وہ خوش نصیب شخص تھے جن کے گھر کے پاس ان کا اونٹ رکا۔ کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جیسے سودا، فاطمہ، کلثوم، اسامہ بن زید، ایمن، عبداللہ بن ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نہیں آئی، وہ اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ مکہ میں ہی رکیں۔ اب مدینہ میں دو قسم کے مسلمان تھے، ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے، اور دوسرے وہ مسلمان جو پہلے سے ہی مدینہ میں تھے، انہیں انصار کہا جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والے۔ مدینہ میں اب تھے مسلمان، منافق اور یہودی۔ مدینہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، اس میں نماز پڑھی جاتی، کچھ مہاجر یہاں رہتے اور یہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی۔ اذان دینے کا رواج اب شروع ہوا، کئی لوگوں نے مختلف آئیڈیاز دیے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی اپروو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا۔ مسلمانوں کے درمیان بردرہڈ قائم کی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پر مہاجر اور انصار جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کی جوڑی بنائی، انہیں بھائی بنایا۔ جو مہاجر تھے وہ اپنا سب کچھ، گھر، جائیداد، بزنس، کچھ نے تو فیملیز بھی مکہ میں چھوڑ کر صرف اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے مدینہ آ گئے۔ ان کے پاس یہاں کچھ نہیں تھا، مدینہ کا موسم ان کے لیے نیا تھا، مدینہ کے بزنس ٹیکٹکس ان کے لیے نئے تھے، بہرحال وہ نئے سرے سے شروعات کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار سے جوڑ دیا۔ وہ مہاجر اس انصار کے گھر رہتے، کھانا، پراپرٹی، بزنس شیئر کرتے۔ کچھ انصار نے تو اپنی کسی ایک بیوی کو طلاق بھی دیا تاکہ وہ مہاجروں سے شادی کر سکے۔ ایسی عظیم قربانی دونوں مہاجر اور انصار کی طرف سے پوری ہسٹری میں نہیں ملتی۔ دونوں گروپس کی بہت اہمیت ہے۔ جب بھی قرآن میں مہاجر اور انصار کا ذکر آتا ہے، مہاجر کا پہلے ذکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنایا جس میں تھا کہ تمام مسلمان ایک ہیں، سب یونٹی سے رہیں گے، کسی ایک پر بلڈ منی ہو تو سب ہیلپ کریں گے، کوئی بھی شخص ایمان لائے تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے پاسٹ کو نہیں دیکھا جائے گا، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کا قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی مسلمان کے خلاف کسی غیر مسلمان کی مدد کرے گا۔ اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ناانصافی کی حمایت نہیں ہوگی، چاہے مسلمان سے ہی کیوں نہ ہو۔ مجرم کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ کسی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرنے پر قاتل کو موت کی سزا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنایا جس میں تھا کہ یہود اپنا ریلیجن فالو کریں گے، مسلمان اپنا۔ یہود اپنے خرچوں کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے۔ اگر کوئی تیسرا گروہ حملہ کرتا ہے تو یہودی اور مسلمان ایک ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے تعصب پر گناہ نہیں کرے گا۔ وہ مدینہ میں نہیں لڑیں گے۔ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اللہ اور رسول اس معاملے کو سیٹل کریں گے۔ یہودی قریش کی مدد نہیں کریں گے۔ جو یہود تھے وہ مدینہ میں اس طرح آئے کہ ان کے اسکرپچرز میں آخری نبی کا ذکر تھا، تو وہ آخری پیغمبر کے انتظار میں سیریا سے مائگریٹ ہو کر مدینہ آ چکے تھے۔ وہ مدینہ میں ویل اسٹیبلشڈ تھے، بزنس مین تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، جادوگر تھے اور منصوبے بنانے میں ماہر تھے۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے 3 پرابلمز تھے۔
سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ جس نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ ان کے فیملی میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ جو یہود اور عیسائی تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی جنریشنز میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں۔ تو یہ بات وہ ہرگز ایکسیپٹ نہیں کر پائے۔ دوسری پرابلم انہیں یہ تھی کہ اسلام سود سے منع کرتا تھا اور ان کا کاروبار ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ سود پر بیسڈ تھا، تو یہ بات بھی انہیں ناگوار گزری۔ تیسرا مسئلہ کچھ یوں تھا کہ مدینہ میں پہلے سے 2 عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہودیوں نے ہمیشہ ان کے درمیان نفرت قائم رکھی تاکہ وہ لڑائی اور جنگوں کے لیے یہودیوں سے ویپنز خرید سکے۔ مسلمانوں نے مدینہ آ کر اوس اور خزرج کے بیچ دوستی قائم کی، جس سے یہودیوں کے ویپنز کے کاروبار پر بہت گہرا اثر پڑا۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ہم نے اوپر ذکر کیا تھا منافق کا۔ منافق وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دکھاوا کیا، لیکن وہ دل سے ایمان سے محروم تھے۔ جو مدینہ میں منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پرابلم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے عین ممکن تھا کہ وہ مدینہ کا لیڈر چنا جاتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد وہ وہاں کے لیڈر بن گئے۔ یہ بات وہ نہیں ایکسیپٹ کر پایا۔ اس دوران ایک واقعہ یوں ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے۔ ان کے دوست امیہ بن خلف نے انہیں وہاں سیکیورٹی دی اور وہ عمرہ کر پائے۔ ابو جہل نے یہ دیکھ لیا اور اعلان کروایا کہ اب آگے سے کوئی بھی مدینہ سے عمرہ یا حج کرنے نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی، اپنے صحابہ کی فکر ہونے لگی۔ اہل مکہ سے بھی ڈر لگنے لگا۔ اس بنا پر انہوں نے کچھ اقدام اٹھائے۔ آس پاس کے قبیلوں سے کانٹریکٹس بنائے، ایک پیٹرولنگ ٹیم بنائی جو مدینہ کی سڑکوں پر نظر رکھتے، مسلمانوں کی ٹریننگ کرتے ڈیفنس کے لیے، مکہ تک جانے والی کمرشل روٹس کو اپنے قبضے میں لیا، وقتاً وقتاً مکہ کے کاروانز پر حملہ کرتے تاکہ ان کی اکانومی نہ گرے اور ان کا رعب جمع رہے، غزوے بھیجتے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ انہیں وار یا بیٹل کہا جاتا ہے۔ سرائے ان ملٹری ٹروپس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے بلکہ صحابہ کو لیڈرز بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ انہیں ایکسپیڈیشنز کہتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم جہاد کے تعلق سے آ گیا۔ سورہ حج کی آیت 39 نازل ہوئی۔ اب مسلمان جہاد کر سکتے تھے، ایک تو قریش کے کفار کے ساتھ کیونکہ انہوں نے مکہ کو مسلمانوں کے لیے بین کر دیا تھا، اور دوسرا یہودیوں کے ساتھ اگر وہ ٹیکس نہیں پے کرتے یا کوئی کانٹریکٹ توڑ دیتے۔ دیکھتے ہیں کہ ہجرت والے ایپیسوڈ سے ہم کیا اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ہجرت کی جا سکتی ہے۔ اللہ پر توکل ہونے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ چھپ چھپا کر مکہ سے نکلنا، علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹانا، سفر پر نکلنے سے پہلے ابو بکر کا اونٹ کو تیار کرنا اور پیسے رکھ لینا، کھانے کا انتظام کرنا، ایک گائیڈ کا انتظام کرنا، غار میں چھپنا، یہ سب باتیں اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر توکل نہیں تھا، بلکہ ایک اہم سبق ہے ہم سب کے لیے کہ توکل تو بے شک رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اپنی طرف سے پریکاشنز لینا اور دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مدینہ میں ایک نئی مسلم سوسائٹی بنانے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی۔ تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نئے سال کی مبارکبادیاں دی جائے جو کہ سنت بھی نہیں ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی 1 محرم کو ہمیں نیا سال وش کرتا ہے تو ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے وشز ہمیں شروع نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا سیشن یہاں ختم ہوتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔